अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद होगा नाजरीन आप लोग सही सलामत होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक आप लोग को जान माल इज़्ज़त आबरू और ईमान की सलामती अता फरमाए। आज 17 फरवरी है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बेल मिलने वाला है। आप लोग उनके हक़ में दुआ करें। आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूँ, इस वीडियो को हर मुसलमान ज़रूर देखे, प्लीज़ ज़रूर देखें। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो जिस कमबख्त की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला अभी तक जेल में है, एटीएस की कैद में है, उसकी वजह जान करके आप हैरान रह जाएंगे। और उस सूफी नाम नेहाद सूफी पर, सूफी कौसर मजीदी पर, जो उसी की खानका ने उस पर फतवा लगाया है और उसको धक्के मार के बाहर निकाला है, वो लेटर पैड मेरे पास में है। मैं अभी आपको इंशाल्लाह पढ़ करके सुनाऊंगा। ये लेटर पैड मेरे पास में है, मैं अभी आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। इस कुफी की वजह से, इस सूफी की वजह से आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला परेशानी में है, तकलीफ में है। इसी की वजह से अब जो जेल के अय्याम बढ़ रहे हैं और तकलीफों के जो अय्याम बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो इस वजह से कि हेट स्पीच के मामले में जो मुफ्ती साहब पर जूनागढ़ से केस दर्ज हुआ था, उसकी तो रिहाई हो चुकी है हजरत की। अब जो हजरत कस्टडी में हैं और हजरत जेल के अंदर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस कमबख्त की वजह से हैं। इसने हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए थे, गलत गलत बातें बयान की थी कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आतंकवाद से है, ये है वो है, इधर उधर से ये फंडिंग करते हैं। ये तमाम चीज़ें इसने की थी। मगर मैं एक बात बता देता हूँ, ये इसने जो किया है वो सिर्फ हसद और जलन और बुग़्ज़ व अदावत की बिना पर किया है। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली की ज़ात को पूरा हिंदुस्तान बच्चा बच्चा जान रहा था, और इन लोगों को ये हजम नहीं हुआ तो इन लोगों ने इस तरीके से अटैक करना शुरू किया। एक बात मैं बताऊं, किसी आलिम दीन की तरक्की करना, ये उस आलिम की तरक्की नहीं होती है, बल्कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरक्की होती है। आप बताइए कि कौन सा मौलवी ऐसा है जो मशहूर हो और बड़े बड़े प्रोग्राम कॉन्फ्रेंसों में जाता हो तो वो अपने घर बार की बात करता है। किसके घर बार की बात करता है? वो नबी के घर बार की बात करता है, नबी के दीन की बात करता है, नबी के दीन की तबलीग और इशाअत के लिए वो अपने घर से निकलता है। वो तरक्की खुद नहीं करता है, बल्कि उसके जरिए से नबी के दीन की तरक्की होती है और नबी का दीन फैलता है, नबी का दीन लोगों तक जाता है। मैं मजीद आपका वक्त जाया ना करके आपको वो लेटर पैड में पढ़ के सुना देता हूं। ये लेटर पैड है दरगाह ख्वाजा सूफी मजीदुल हसन शाह हसनी। ये लेटर पैड जो जारी किया गया है वो साहिब सज्जादा सूफी फैजुल हसन साहब की मार्फत से, और उन्होंने ये लेटर पैड जारी किया है। उनसे सवाल किया गया, सवाल ये किया गया कि हजरत सूफिया इकराम ने तो हमेशा दिलों को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि सूफी तो दिलों को तोड़ने वाले होते नहीं हैं, और इस कमबख्त बदबख्त ने एक का दिल नहीं तोड़ा बल्कि लाखों मुसलमानों का दिल तोड़ा है मुफ्ती साहब क़िबला पर ये भद्दी भद्दी बातें करने के बाद में। कहते हैं, जबकि कौसर हसन मजीदी साहब खुद को सिलसिले मजीदिया से मुंसलिक बताते हैं कि उस सिलसिले से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और वो बनाम सूफी हिंदू मुस्लिम में भड़काऊ बातें कर रहे हैं और लड़ाई का काम कर रहे हैं। और कहते हैं मुसलमानों पर सख्त तरीन बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। इस बारे में बहैसियत सज्जादा नशीन खानकाए मजीदिया आपका क्या कहना है? ये सवाल किया गया। तो अब सज्जादा नशीन हजरत फैजुल हसन साहब का जो बयान है वो आप जरूर सुन लीजिएगा, और ये हकीकत जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचानी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अब आगे जवाब में लिखते हैं,
دیکھیے یہ سچ ہے کہ صوفیہ اکرام نے ہمیشہ دلوں کو جوڑنے کی بات کی ہے. یہ صوفیہ اکرام ہی کی جماعت ہے کہ جس نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلامی تعلیم کے ذریعے امن و شانتی کی فضا قائم کی ہے. چاہے مشائخ بریلی ہو، چاہے مشائخ مہریرا ہو، چاہے مشائخ کچوچا ہو، یا مشائخ بسوڑی ہو، یا پھر خادمان اجمیر شریف، سب کا ایک ہی مشن ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ملک میں امن اور شانتی کی باتیں کریں اور راہیں ہموار کریں. بنام صوفی اگر کوئی ہمارے اس مشترکہ مشن کو، یعنی یہ جو تمام خانقاہوں کا مشن ہے، جو صوفیوں کا مشن ہے اور درگاہوں کا جو مشن ہے اور ان کے سجاداؤں کا جو مشن ہے کہ ہندوستان میں امن قائم رہے اور امن کی راہ برقرار رہنی چاہیے، اس مشن کو جو کہتے ہیں اگر کوئی ہمارے اس مشترکہ مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ملک میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن صوفی نہیں ہو سکتا. اس بدبخت کو جو یہ مار پڑی ہے نا، یہ مار اللہ کی طرف سے ہے اور ابھی تو کچھ نہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر صوفی نہیں ہو سکتا. کوثر حسن مجیدی صاحب نے جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کی ہیں وہ صوفیہ اکرام کی تعلیمات کے خلاف ہے. یعنی صوفیہ اکرام کی تعلیمات ہمیں یہ درس نہیں دیتی ہے کہ ایک عالم دین کو بلا وجہ پولیس کی گرفتاری میں دے دو اور اس کے اوپر بھدے بھدے کمنٹس کرو اور اس کا ناطہ جو ہے وہ غیر لوگوں سے جوڑو، ایسے لوگوں سے کہ جن کو لوگ سماج میں برا جانتے ہیں، ایسے لوگوں سے ناطہ ان کا اس نے جوڑا ہے اور یہ غلط کیا ہے اور یہ تعلیم صوفی نہیں دیتے ہیں. فرماتے ہیں صوفیہ کی تعلیم کے خلاف ہے اور اس بات سے ہماری خانقاہ براءت اور بیزاری کا اظہار کرتی ہے. یعنی اس کے منہ پر، کوثر مجیدی کے منہ پر یہ زوردار تماچا ہے یہ بات کہ اس نے جو مفتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی پر جو الزامات تراشے ہیں اور جو الزامات لگائے ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد ہیں. تو اب ATS کو بھی یہ چاہیے کہ جب اس کی خانقاہ کے لوگوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے اور اس کی باتوں کو جب اس کو ہی پاگل گھوشت کر دیا ہے تو اب اس کی باتوں پر مزید انکوائری کرنے کا کیا مطلب ہے. بہرحال اب اور سنیے، وہ کہتے ہیں اور کوثر حسن مجیدی صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صوفیہ اکرام کی تعلیم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا گو سجادہ نشین خانقاہ مجیدیہ ممبئی، حضرت صوفی فیض الحسن شاہ مجیدی. یہ لیٹر پیڈ جو جاری کیا گیا ہے یہ انہی کی خانقاہ سے جاری کیا گیا ہے کہ جس خانقاہ کی آڑ لے کر کے یہ کمبخت بول رہا تھا اور اس خانقاہ کو بھی یہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کوشش تھی اس کی، اور صرف اس کی یہ کوشش نہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو جیل کے اندر ڈالا جائے، بلکہ اس کی کوشش یہ بھی کہیں نہ کہیں ہے کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہو اور ہندوستان کی فضا برباد ہو جائے. اب اس پر کیس درج کرنا چاہیے کہ کس مانا کر، کیا دیکھ کر تو نے مفتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی پر یہ کیس درج کیا تھا اور ایسی بھدی غلط باتیں بیان کی تھی اور وہ ATS کے حوالے کیا تھا، پولیس کے حوالے کیا تھا. اب مزید ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو سربراہ ہیں اور جو ٹیمیں مفتی صاحب قبلہ کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اب اس کمبخت پر ایک FIR درج کی جائے اور اس کے خلاف کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے کہ اس نے ایک معزز انسان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ پر بے بنیاد الزام لگائے ہیں. لہٰذا اب اس پر کھوج بین کرنی چاہیے اور اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ یہ کون ہے اور کیوں بولا تھا اور کس کے کہنے پر بولا تھا، یا اس کو کہیں سے کچھ ملا تھا، کیا کس لالچ میں اس نے بولا تھا. جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، بات بالکل صحیح طور پر دنیا کے سامنے آ جائے گی. اس نے کمبخت نے ایک دل کو نہیں توڑا ہے. آج دیکھیے اتنے سارے فون آتے ہیں پاس میں کہ مفتی صاحب قبلہ کی ضمانت ہوئی یا نہیں ہوئی، ضمانت ہوئی یا نہ ہوئی.
نہیں ہوئی. اور میں اپنے ان یوٹیوبر دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی صحیح کنٹینٹ ڈالو، جو ڈالنے کا ہے وہی ڈالو. اگر ایک دن ویڈیو نہیں ڈالو گے تو تم مر نہیں جاؤ گے یا تمہارے پیٹ میں جو ہے رزق نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے، بلا وجہ بدنام کرنے کی کسی کوشش مت کرو. جو صحیح خبر ہے مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے وہی خبر ڈالو، ورنہ انجام تمہارا بھی بہت برا ہوگا. اگر یہ کام میں کروں گا تو میرا انجام بھی برا ہوگا. لہٰذا میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، خاص کر اپنے گھروں میں محفلوں کا انتظام کریں، درود پاک کی محفل سجائیں، قرآن پاک پڑھیں، اور خاص کر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے شیخ محترم مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے لیے دعائے خیر کریں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کی دعا قبول ہو جائے. خاص کر کے اپنے گھروں کے بچوں سے دعا کرائیں مفتی صاحب قبلہ کے لیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی نہ کسی گنہگار کی دعا تو باب اجابت کو ٹکرائے گی، اور ہم لوگوں میں سے کسی کی دعا باب اجابت کو ٹکرائے اور وہ دعا قبول ہو اور ہمارا شیر جو ہے وہ ہمارے درمیان ہو. بتائیے کہ وہ چہرہ کہ جس چہرے پر مسرت اور شادمانی کی کرنیں پھوٹتی ہوں، آج اس چہرے کو غمگین دیکھا تو یقین جانیے کہ کلیجہ پھٹ گیا. اور اس ایک انسان کی وجہ سے ہندوستان کے تمام مسلمان پریشان ہیں، اور جو لوگ مفتی صاحب قبلہ کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں ان کو ہوش میں آ جانا چاہیے. ایک عالم اپنے گھر کی بات نہیں کرتا ہے بلکہ وہ نبی کے دین کی بات کرتا ہے. بہت سارے پیر پھر رہے ہیں دنیا میں لیکن ان پر کوئی نہیں بولتا ہے، لیکن جو دین کا کام کرتا ہے، صحیح معنی میں جو کام کرتا ہے، لوگ اسی کی ٹانگ کھینچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بیزار رہیں، دور رہیں کہ جو لوگ ہندوستان کی آب و ہوا کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور آج دیکھیے اس نے صرف مسلمانوں کے دل نہیں بلکہ مفتی صاحب قبلہ کی تقریریں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو بھی سنتے ہیں، سکھ بھی سنتے ہیں، اور ان کی تقریروں میں ایک پیغام رہتا ہے اور ایک سچائی رہتی ہے ان کی تقریروں میں، وہ بیان کرتے ہیں. اور تمام بہت سارے ایسے ہندو ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ لوگ بھی آج مفتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے لیے کھڑے ہیں اور وہ حق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں. ہمارا مسلمان نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ حق کی آواز کو بلند کرنے میں اتنا ڈر رہا ہے. خلاف نہیں ہے، ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اپنی آواز کو آئین کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر کے بلند کرو تو آواز سنی جائے گی. اب جو قوم اپنی آواز ہی نہیں اٹھائے تو بتائیے کہ وہ قوم برباد ہوگی یا نہیں ہوگی. بہرحال میں چلتے چلتے دعائیہ 2-3 شعر پڑھتا ہوں مفتی صاحب قبلہ کے لیے، آپ آمین کہیں اور کمنٹ باکس میں آپ لبیک یا رسول اللہ اور اللہ اکبر اور ریلیز مفتی سلمان اظہری صاحب یہ ہیش ٹیگ ضرور استعمال کیا کریں.